अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु। अल फस्लुस्सानी फिन निय्यति ला बुद्दा लितालिबिल इल्मि मिनन निय्यति फी तअल्लुमिल इल्मि इज़न निय्यतु हुवल अस्लु फी जमीइल अहवालि लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात व लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी आपके साथ गुफ्तगू किताब शरीफ आदाबुल मुतअल्लिमीन के बारे में जारी थी, जिसे मरहूम ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने तालीफ़ किया और ये किताब हम तक मुंतकिल हुई और आजकल इस किताब के मुख्तलिफ़ एडिशन्स मौजूद हैं और हौज़ा-ए इल्मिया में पढ़ाई जाने वाली मारूफ़ किताब जामिउल मुक़द्दिमात में भी ये किताब मौजूद है अरबी में। इस किताब को हमने मतन दरसी के तौर पर इंतख़ाब किया है ताकि वो तुल्लाब जो हौज़ा-ए इल्मिया में तहसील इल्म कर रहे हैं वो इससे इस्तिफ़ादा करें, या वो स्टूडेंट हज़रात जो यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में तहसील इल्म के लिए गए हैं और मेहनत कर रहे हैं ताकि इल्म हासिल करें, वो भी इससे इस्तिफ़ादा करें, चूँकि इसमें ऐसी मुफीद बातें हैं कि जो उन्हें भी फ़ायदा पहुँचाती हैं। आज की फसल जो दूसरी फसल है इसी किताब की नीयत के बारे में है और इस बारे में मरहूम ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी रहमतुल्लाह अलैह बता रहे हैं कि इंसान के अमल की अर्जिश वक़ात कदर व कीमत का दारो मदार उसकी नीयत पर होता है। नीयत किसे कहते हैं? नीयत कहते हैं अंगीज़े को, बाइस को। बाइस यानी मुहर्रिक, यानी वो चीज़ जो आपके वजूद में हरकत का आमिल बने, बाइस बने, मूजिब बने, उस चीज़ को क्या कहते हैं? नीयत कहते हैं। यानी मेरे जहन में एक कैफियत है, वो कैफियत बाइस बन रही है कि मेरे आज़ाओ जवारे हरकत करें और मैं कोई काम अंजाम दूं। मसलन मुझे प्यास लगी है और मैं पानी पीना चाहता हूं। ये प्यास की तशनगी की वो जो कैफियत है ये मेरे जहन में आई और उस कैफियत ने मेरे वजूद को हुक्म दिया कि मेरे आज़ाओ जवारे हरकत करें, मेरे हाथ हरकत करें, मैं एक पानी का गिलास उठाऊं और जग से उसके अंदर पानी डालूं, फिर इस गिलास को उठाकर अपने लबों के नज़दीक लेकर जाऊं और इस पानी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पी लूं। ये जो मैंने पानी का गिलास उठाया, इसमें पानी उंडेला और फिर इसको अपने होंठों तक लेकर आया और फिर इसे अपने हल्क से नीचे उतारा, ये जो मेरे तमाम मुख्तलिफ हरकात और सकनात मुझसे सादिर हुई हैं, इन तमाम के पीछे एक नीयत है, जिस नीयत ने मेरे इन आज़ाओ जवारे को हरकत करने के ऊपर मजबूर किया है और वादार किया है, मुहर्रिक किया है। बस नीयत कहते हैं अंगीज़े को, बाइस को, बाइस तहरीक को, यानी जो मेरे वजूद में हरकत लेकर आए। मुहर्रिक अमल को नीयत कहा जाता है, उभारने वाली चीज को नीयत कहा जाता है। यानी ऐसी कैफियत जो मेरे जहन के अंदर मौजूद है, जो मुझे उभार रही है कि मैं कोई फेल अंजाम दूं, उस कैफियत को नीयत कहा जाता है। बस किसी भी अमल की कदर व कीमत का दारो मदार उस नीयत पर है कि जो मेरे जहन के अंदर मौजूद है। लिहाजा आप किसी भी अमल की कदर व कीमत को अगर देखना चाहते हैं तो उसके पसे पुश्त जो नीयत होती है उसका जायजा लेना बहुत जरूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि अमल की कदर व कीमत का दारो मदार नीयत पर क्यों है? मरहूम ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी रहमतुल्लाह अलैह इस सवाल के जवाब में यहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नूरानी हदीस को नकल कर रहे हैं और इबारत में
लिकौलिही है। लिकौलिही के आगे इबारत के अंदर कुछ नहीं जिक्र किया, ये नहीं लिकौले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्फाज हैं ये भी ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं, खुद मुसन्निफ की इबारत में नहीं है। लिहाजा बाज़ किताबों में ऐसे गुमान किया गया है कि ये लिकौलिही ताला है, यानी अल्लाह ताला का कौल है। लिहाजा अगर किसी किताब में किसी नुस्खे में ऐसा आप मुशाहिदा करें तो जान लें कि ये इश्तिबाह है। ये जो ख्वाजा नसीरुद्दीन तुसी रहमतुल्लाह अलैह ने दो मतालिब यहाँ पर जिक्र किए हैं, ये अहादीस नूरानिया नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, खुदावंद मुताल का कौल नहीं है। लिहाजा लिकौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ना दुरुस्त है। और यहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मतलब की दलील बयान कर रहे हैं कि हर अमल की कद्र कीमत को मालूम करने के लिए आप उसकी नीयत को मद्देनजर रखें और देखें कि इसकी नीयत क्या है। क्या वजह है कि अमल की जो कद्र कीमत है उसको संजिश करने के लिए, उसको तोलने के लिए नियत की तरफ रुजू किया जाता है? तो फरमा रहे हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार नियात पर है। इन्नमा आदात हसर के साथ यहां पर लेकर आए हैं और बाकायदा मुनहसिर कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नियत, यानी अगर आपने अमल की वक़अत और कद्र कीमत को देखना है तो सिर्फ और सिर्फ नियत को आप मद्देनजर रखें और उसी से ही आप जान सकते हैं कि ये अमल अच्छा है या ये अमल बुरा है। ये अमल आपको मकाम सआदत उज़्मा तक पहुंचा सकता है या मकाम सआदत तक नहीं पहुंचा सकता। ये अमल आपको मदारिज आलिया तय करवाने में मदद दे सकता है या मदद नहीं दे सकता। ये जानने के लिए आपके लिए नियत का जानना जो है वो निहायत ही ज़रूरी है। लिहाजा दो नूरानी अहादीस को यहाँ मरहूम ख्वाजा नसीरुद्दीन तुसी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है। लिकौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात व लिकौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि इम्राइन मा नवा। हर शख्स के लिए वो चीज़ है जिसकी वो नियत करता है। तो हर अमल के पीछे छुपी हुई नियत जो है वो उस अमल की कद्र कीमत का बायस बनती है और उसका तायुन करती है। हम तायुन नहीं कर सकते, वो नियत है जो तायुन करेगी कि वो क्या अमल है। यहां गुरेज में एक मतलब ये भी जिक्र करते चलें कि नियत और रिया में क्या तफावत पाया जाता है। यानी अगर इंसान के अमल का मुहर्रिक खुदावंद मुताल है, अक़दार इलाहिया हैं, आमाल हसना हैं, जिनकी वजह से इंसान उस अमल को अंजाम दे रहा है, तो ये अमल है जो इंसान को मदारिज आलिया तक पहुंचाएगा, सआदत उज़्मा तक पहुंचाएगा। ये वो अमल है जिससे इंसान की सआदत दारैन उस तक पहुंचेगी। लेकिन अगर इंसान की नीयत लोगों के लिए हो कि मैं ये काम कर रहा हूं ताकि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी तमजीद करें, लोग मेरी खुशामद गोई करें, लोग कहें कि वाह वाह बहुत अच्छा काम आपने अंजाम दिया है। अगर मेरे फेल का दारो मदार और उसके पीछे जो मुहर्रिक नीयत है वो नीयत लोगों की खुशनुदी हासिल करना हो, लोगों की वाह वाह बाह बाह और चाचा वसूल करना हो, लोगों के नज़दीक मकाम हासिल करना हो, लोगों के नज़दीक तकर्रुब हासिल करना हो, तो जान लें कि ये अमल जो है इसे दीनी इस्तिलाह में रिया कहा जाता है। यानी इंसान लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़े, लोगों को दिखाने के लिए तकवा का ढोंग रचाए, लोगों को दिखाने के लिए तस्बीह के दानों को जो है वो तेजी से अपने हाथों में गर्दिश दे, ये सब का सब क्या है? रिया है। लेकिन अगर उसका ये तमाम आमाल लोगों की खातिर नहीं है, खुदावंद मुताल की खातिर है, यानी उसके इस तस्बीह के दाने के घुमाने का जो मुहर्रिक है वो खुदावंद मुताल है, खुशनुदी परवरदिगार है, तो फिर ये अमल रिया नहीं है। ये अमल वो अमल है जो इंसान को मदारिज आलिया तक मुंतकिल कर सकता है। लिहाजा बसा औकात हम देखते हैं कि हमारे बाज़ मनाबे में एक कलिमा इस्तेमाल किया गया है शाकिला, जिसे कुरान मजीद में भी इस्तेमाल किया गया है। सूरह असरा आयत नंबर 84। इस कलिमे में मसलन सूरह असरा में इरशाद हो रहा है कुल
कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिही फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। यहां पर बाकायदा कुरान मजीद में ये जो कलिमा शाकिला इस्तेमाल हुआ है, बाज़ बुजुर्गान ने फरमाया है शाकिला यानी नीयत, यानी यहां पर जो बयान हो रहा है कुल, ऐ मेरे हबीब कह दीजिए, कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिही, ऐ मेरे हबीब इन्हें कह दीजिए कि हर फर्द जो है वो अमल अंजाम देता है अला शाकिलतिही, ऐ अला नियतिही, यानी अपनी नीयत के मुताबिक अमल को अंजाम देता है। लेकिन यहां पर एक और मतलब भी इसके पुष्ट में छुपा हुआ है, और वो मतलब यह है कि अला शाकिलतिही ऐ अला फितरतिही, ऐ अला कैफियत रूहानियत ही, यानी वो अपनी रूहानी कैफियत के मद्देनजर जो है वो उस अमल को अंजाम दे रहा है, और वही रूहानी कैफियत ही बाइस बन रही है कि उसकी नीयत जो है ना वो जहन में वो आए। यानी असल में जो उसकी फितरत है, उसकी आदत है, उसका जो तरीका है, वो बाइस बन रहा है कि वो ऐसी नीयत करे, और फिर वो नीयत बाइस बन रही है कि इंसान के आज़ा व जवारे ऐसे हरकत करें। बस मतलब जो है ना उसमें थोड़ा सा दिक्कत जरूरी है। बस कुल, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दीजिए, कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिही, हर कोई जो है वो अपनी शाकिला, अपनी आदत, अपनी फितरत, अपनी तीनत के मुताबिक जो है वो अमल को अंजाम देगा। फरब्बुकुम, और आपका परवरदिगार, अअलमु, वो बेहतर जानने वाला है, बेमन, उस चीज के बारे में, हुवा अहदा सबीला, कि जो हिदायत वाला रास्ता है उसको वो बेहतर जानता है। बस अच्छी नीयत अमल को नूरानी कर देगी, और बुरी नीयत जो है वो इंसान के अमल को जुल्मानी बनाती है। ये मेरी नीयत है कि जो मेरे अमल को जमीन पे उठाकर ऊपर लेके जाएगी। वयसअदु इलैहि कलिमुत तय्यब, यानी उस तक सिर्फ कलिमा तय्यब और पाको पाकीज़ा ही पहुंच सकता है। बुरे आमाल और बुरी चीजें जो हमारी नीयत खबीसा और बातनी खबीस कैफियत से सादिर होते हैं, वो खुदावंद मुतआल तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो कलिमे तय्यब का मिस्ताक नहीं है। लिहाजा एक दफा फिर तकरार करता चलूं कि शाकिला यानी इंसान की रूहानी कैफियत, इंसान की आदत, इंसान का तरीक़ेकार, कि जो बाइस बनता है कि इंसान सरगर्मियां अंजाम देता है। मेरे नजदीक ये शाकिला जो है इसे भी नीयत के पुष्ट पे रखना चाहिए कि जो इंसान की तीनत है, इंसान का जो खुल्लस बातिन है, उसको पुष्ट पे रखें। उसके बाद उसकी वजह से इंसान का जो जहन है वो हरकत में आएगा और एक नीयत इख्तियार करेगा, और फिर उस नीयत की बुनियाद पर इंसान जो है वो अमल को अंजाम देगा। लिहाजा यहां पर उस मतलब को भी हम जिक्र करते हैं कि जिसे मरहूम साहिब किफ़ाया ने भी रिवायात में नकल किया है कि अस्सईदु सईदुन फी बतन उम्मे व अश्शक़िय्यु शक़िय्युन फी बतन उम्मे, यानी वही शाकिला उसकी उस तरफ जो है ना वो इशारा कर रहा है कि वो शाकिला उसकी जो है ना वो सईद, माँ के पेट में भी सईद होता है, और शकी जो है वो माँ के पेट में भी शकी होता है। और फिर जब यहाँ मरहूम साहिब किफ़ाया रहमतुल्लाह अलैह पहुंचते हैं तो कहते हैं अजीजा के रसीद अज कलम अज सर बेशिकस्त, यानी मेरा यहाँ पर पेन ही टूट गया है कि मैं यहाँ पे आपको बात नहीं कर सकता हूँ। ये जबरो तफवीज़ व इख्तियार की ये जो इल्मी मबाहिस हैं, यहाँ पर अब मैं मजीद कुछ नहीं लिख सकता, ये मेरा कलम ही जो है ना यहाँ पर आकर टूट गया है। तो ये उस शाकिला, उस कैफियत की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। यानी फूल जो है, इस फूल से खुशबू ही आना है। मुमकिन ही नहीं है कि एक फूल हो और उस फूल से आप बदबू की तवक्को रखें कि ये फूल जो है ना, मसलन गुलाब का फूल है, मोतिये का फूल है, ये मोतिये का फूल 100 साल भी रहेगा तो मोतिये का फूल ही रहेगा, और इसका काम महक देना है, खुशबू देना है। इस मोतिये के फूल से आप लैट्रीन की बदबू को महसूस नहीं कर सकते हैं। ये खुशबू देगा, और ये इसकी जो फितरत है, जो उसकी कैफियत है, रूहानी कैफियत है, जो अंदरूनी कैफियत है, वो खुशबू फराहम करना है। लेकिन अगर आप गंदगी के ढेर को मुतवज्जे रहें या लैट्रीन को तरफ आपका तवज्जो जाए, जहन जाए, तो वहां से आपके लिए महक का आना ये खिलाफ फितरत है। यानी हो नहीं सकता कि वहां से खुशबू आए, ये गैर तबी चीज है, यानी गैर आदी चीज है। वहां से बदबू का आना उसका लाजिमा है। तो इंसान के वजूद में
اگر خوبصورتی ہے، اچھائی ہے، تو وہاں سے انسان کے وجود سے خوبصورتی خود بخود نمایاں ہوگی۔ لیکن اگر انسان کے اندر جو ہے خباثت بھری ہوئی ہے تو باہر سے بھی خباثت جو ہے نا وہ اس کے اعضاء و جوارح اور افعال سے صادر ہوگی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں یہ افراد جو تکفیر کر رہے ہیں مسلمانوں کی، ان کا اندر جو ہے نا یہ خبیث ہے۔ یہ جو معاشرے میں عزاداروں کے اوپر FIRs کاٹ رہے ہیں، ان کا اندر جو ہے نا وہ خبیث ہے۔ یہ جو معاشرے میں عزاداریوں پر پابندی لگا رہے ہیں، مؤمنین کرام کے لیے محدودیتیں ایجاد کر رہے ہیں، ان کا اندر جو ہے نا وہ خبیث ہے۔ یہ جو ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اٹھا اور اٹھ کر اس نے جو ہے نا وہ سائن کر دیا اور FIR درج کروا دی، FIR کاٹ دی، مقدمہ درج کر دیا، عزاداروں کے اوپر جو ہے نا وہ رٹ چیلنج کر دی، ان کو مارنا شروع کر دیا، ان پہ ہر قسم کی شکنجے کرنا شروع کر۔ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں لوگ معاشرے میں، یہ طالبان جو کچھ کر رہے ہیں، یہ داعش جو کچھ کر رہی ہے، یہ جو کچھ کر رہی ہے، یہ ان کا اندر ظاہر کر رہا ہے۔ یہ باہر سے بہت خوبصورت ہوں گے، تسبیح پکڑی ہوگی، خوشبو اور عطر لگائی ہوگی، بڑا ماتھے پہ محراب ہوگا، بہت ان کی وہ ہوگی کہ ہم جو ہے نا وہ جنت میں جا رہے ہیں، اور جیب میں ایک جنت کی تصویر بھی رکھی ہوگی، وہاں ممکن ہے حورول اور غلمان کی تصویریں بھی جیب میں انہوں نے رکھی ہوں، لیکن اندر جو ہے نا وہ ان کا وہ اندر سے یہ جو چیز ہے نا یہ ان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کی گردنیں کاٹتے ہیں، مسلمانوں کی ناموس کی عصمت دری کرتے ہیں، اور یہ سب کے سب کام جو ہے یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ قربتاً الی اللہ، میں اس بندے کا سر کاٹ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، اس نیت سے فعل کو انجام دیں گے۔ تو یہ اندر کی خباثت ہے، جس خباثت کو وہ اپنے افعال سے ظاہر کر رہا ہے لیکن نام اللہ کا لے رہا ہے، تو اندر خبیث ہے۔ تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے مرحوم اخن نے اس نورانی حدیث سے کہ السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ، یعنی اس کی اندر جو اس کی کیفیت ہے نا وہ ایسی ہے، اسی کیفیت کے پس منظر پر اس کے ذہن کے اندر جو ہے وہ نیت آئے گی، اور وہی نیت باعث بنے گی کہ وہ اپنے اعضاء و جوارح سے ان افعال کو انجام دے۔ لہٰذا شاکلہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ شاکلہ فطرت انسانی ہے، یعنی بعض لوگوں نے فطرت انسانی کو شاکلہ کہا ہے جس میں ثبات ہوتا ہے، جبکہ انسانی عادات اور خلقیات جو ہیں وہ اس میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے اور اس میں ثبات ہے۔ تو اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شاکلہ اسی فطرت کو لیا جائے، اس نیت کو نہ لیا جائے، چونکہ نیت خوب ہوتی ہے، بس اوقات انسان کی نیت بد ہوتی ہے، پھر اس میں درجات بھی آتے ہیں، خوبی میں بھی درجات ہیں، بدی میں بھی درجات ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو پشت پہ چیز موجود ہے نا وہ ہے شاکلہ، جو فطرت انسانی ہے، کہ جس فطرت انسانی پر خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا۔ یہ وہی مطلب ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ نیت کے پیچھے جو ہے نا اس فطرت کو رکھا جائے، وہ فطرت انسان میں نیت کو محرک قرار دے رہی ہے، اور پھر نیت انسان کے اعضاء و جوارح میں حرکت کو لے کر آ رہی ہے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت و ثنا سے دو نورانی روایات کو بھی نقل کروں گا کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت و ثنا اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی نیت خالص ہو، یعنی پروردگار کے لیے ہو، تو پھر خداوند متعال اسے اچھے عنوان سے یاد کرتا ہے اور اچھے القاب سے اس کو خطاب کرتا ہے۔ معاشرے میں ہمارے متاسفانہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں جو اندر چونکہ خباثت بھری ہوئی ہے نا تو باہر بھی یہ خباثت آتی ہے۔ مثلا آپ کہیں کہ آیت اللہ، آپ کہیں آیت اللہ العظمی، آپ کہیں حجت الاسلام، آپ کہیں مولانا، آپ کہیں امام، یہ الفاظ جب ہم علماء کے لیے استعمال کرتے ہیں نا تو ہمارے بعض سادہ لو افراد جو ہے نا وہ اندر دراصل گندگی ہوتی ہے، تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب کو چرا لیا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ان سے میں چرا لوں، یعنی کوئی ان کا اونٹ ہے جو میں نے چرا لیا ہے، کوئی ان کی ایسی مادی چیز ہے جو میں نے ان سے چھین لیا ہے اور ان سے چرا لیا ہے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی اس زندگی میں جو اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں، ان اعمال سے ان کا ایک کردار اور ان کا ایک مقام بنا ہے۔ میں اگر اپنی زندگی میں حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے
नक्श कदम पर चलूंगा और ऐनन उनके नक्श कदम पर चलते हुए ऐसे मकाम तक पहुंचूंगा जिसे ताली तिल व मासूम कहते हैं, जैसे हजरत अबुल फजल अब्बास हैं, जैसे हजरत फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा हैं। ऐसी शख्सियात है जिन्हें ताली तिल व मासूम कहा जाता है, यानी मासूम के नक्शे कदम पर चलने वाले, ऐसे चलने वाले कि आपको बाल की बारीकी जैसा भी उनके दरमियान तफावुत नजर नहीं आता है कि इस कदर वो दकीक उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो ऐसे ताली तिलवे मासूम अफराद, या वो अफराद जो इन ताली तिलवे मासूम अफराद की तरह ही अच्छे आमाल और हसना आमाल को अंजाम दे रहे हैं, तो जब ये अच्छे आमाल को खुदा के लिए अंजाम देते हैं तो खुदावंद मुताल इन्हें अच्छे अलकाब से याद करता है। खुदा कहता है कि ये आयतुल्लाह है, खुदा कहता है कि ये मेरी हुज्जतुल इस्लाम है, ये मेरी हुज्जतें हैं, खुदा इनको मौलाना के अलकाब से नवाजता है। तो हम कौन होते हैं अजीजान मोहतरम कि हम उलमा और बुजुर्गान के बारे में ऐसे कहें कि इन्होंने आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अलकाब को चुरा लिया है। ये हमारे अंदर एक शैतान है जो हमें ऐसी चीज़ों की तरफ उभारता है कि आप उलमा से मुतनफ़िर हो जाओ। ये चोर हैं, इन्होंने मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अलकाब चुराए हैं, जबकि हकीकत यह है कि आपके जहन में एक फतूर है, जहन में एक गंदगी है, जिस गंदगी ने आपको मजबूर किया है कि आपकी ज़बान से ऐसे अल्फाज जारी हों। वही नीयत आपको मजबूर कर रही है कि आप अंदर से उलमा से नफरत करें। क्यों? चूंकि आपके अंदर गंदगी, आप खुशबू से मोहब्बत नहीं कर सकते। दो मुतजाद चीजें आपस में एक दूसरे के करीब नहीं आ सकती हैं। मोतिये का फूल है, वो खुशबू देगा, गंदगी है तो उसने बदबू देनी है। एक आदमी के अंदर गंदगी हो और वो कहे कि मोतिये के फूल के मैं 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल साथ भी रहूं, फिर भी कहे मेरे अंदर खुशबू तो आ नहीं रही। तुम्हारे अंदर खुशबू कैसी आएगी? तुम्हारे अंदर तो गंदगी है, गंदगी से खुशबू नहीं आ सकती है। लिहाजा इमाम जाफर सादिक अलैहि आलाफ तहियत व सना तहसील इल्म के बारे में बयान फरमा रहे हैं। ये मैं 2 अहादीस आपकी खिदमत में नकल कर रहा हूं, जिसे मीज़ानुल हिकमा जल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 48 पर जनाब आगाए मोहम्मदी नीक रिशहरी ने दर्ज किया है। हदीस का नंबर है 13,967 और 68। ये 2 अहादीस हैं जिनकी तरफ आप वहां पर रुजू कर सकते हैं। 2 अहादीस हैं कि जिनका सदर जो है वो थोड़ा सा उसमें तफावुत पाया जाता है, लेकिन ज़ैल हदीस दोनों में जो है ना वो एक ही है। मैं दोनों अहादीस आपकी खिदमत में नकल करता हूं। इमाम जाफर सादिक अलैहि आलाफ तहियत व सना से यह हदीस है। इरशाद होता है, मन तअल्लम लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए तहसील इल्म करता है, व अमिला लिल्लाह, और अमल करता है अल्लाह के लिए, व अल्लमा लिल्लाह, और फिर उस इल्म को आगे मुंतकिल करता है अल्लाह के लिए। बस 3 काम उसने अल्लाह के लिए किए हैं। मन तअल्लमा यानी उसने इल्म हासिल किया है अल्लाह के लिए, व अमिला लिल्लाह अमल किया है अल्लाह के लिए, व अल्लमा लिल्लाह और अल्लाह के लिए उस इल्म को आगे नशर किया है। तो दुइया फी मलकूति समावात अजीमा, तो आसमानों में मलकूति समावात में उसका जिक्र अजमत के साथ होगा, एहतराम के साथ होगा। यानी जब उसे वहां पर पुकारा जाएगा तो बड़ी तजलील के साथ पुकारा जाएगा कि हजरत आयतुल्लाहिल उज़्मा हुज्जतुल्लाहिल कुबरा शेख मोहम्मद तकी बहजत आ रहे हैं। क्यों? चूंकि जिंदगी में उसने जब काम किया है तो इसने इल्म हासिल किया है अल्लाह के लिए, अमल किया है तो अल्लाह के लिए, नशरो इशाअत की है उस इल्म की तो अल्लाह के लिए है। तो जब इसने ये सारा काम अल्लाह के लिए किया है तो दुइया फी मलकूत समावात अजीमा, वहां जब इसको खिताब किया जाएगा तो वहां उसको अलकाब दिए जाएंगे। बेशक आपको जितना भी बुरा लगता है आप बुरा महसूस करें, आपका बुरा महसूस करना आपके अंदर की खबासत की दलील है। इससे बुजुर्गान को और उलमा को कोई फर्क नहीं पहुंचेगा। अलबत्ता हमारे बुजुर्गवारान उलमा जो हैं वो इन अलकाब से फरार करते हैं और अपनी ज़ात के लिए ऐसे अलकाब इस्तेमाल नहीं करते हैं, चूंकि उन्हें पता है कि ये आइम्मा मासूमीन ही के साथ जचते हैं। हम तो उनके पाँव की खाक हैं, धूल भी नहीं है, हम कहाँ और वो कहाँ। तो ये ऐसा है।
یا ایک مزید حدیث امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحید وسلم سے من تعلم العلم وعمل به وعلم للہ دعی فی ملکوت السماوات عظیمہ. یہ حدیث بھی وہی مشابہ حدیث ہے، لیکن چونکہ دو مختلف ٹائٹل کے ذریعے سے، عناوین کے ذریعے سے دی گئی ہے، میں نے دونوں آپ کی خدمت میں بیان کی، لیکن ان دونوں احادیث کے ذیل میں ایک ذیل ہے فقیل، یعنی کہا گیا ہے تعلم للہ وعمل للہ وعلم للہ، یعنی علم حاصل کرو، تحصیل علم کرو، آپ سب جو طالب علم ہیں تو اللہ کے لیے، آپ لوگ جب اس علم پر عمل کر رہے ہو تو اللہ کے لیے، جب اس علم کی نشر و اشاعت کر رہے ہو، اس کا استعمال کر رہے ہو تو اللہ کے لیے استعمال کرو. یہ اگر خالص نیت ایک طالب علم، چاہے وہ حوزہ علمیہ کا ہے، چاہے وہ یونیورسٹیز کا ہے، کالجز کا ہے، اگر وہ یہ خالص نیت اپنے عمل کے اندر لے آئے تو پھر یقینی بات ہے دعی فی ملکوت السماوات عظیمہ، وہاں اس کو آیت اللہ العظمیٰ کہا جائے گا، وہاں اس کو حجت اللہ الکبریٰ کہا جائے گا، وہاں اس کو علامہ کہا جائے گا، وہاں اس کو مولانا کہا جائے گا. آپ جتنا مرضی برا محسوس کریں، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ دعی فی ملکوت السماوات عظیمہ کا مقام ہے، اور وہاں پکارنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے ملائکہ ہیں، عظیم جو مقامات ہیں وہ وہاں پر ہیں. یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ اس زندگی میں اپنی نیت کو اچھا کرتے ہیں تو ان مقامات تک پہنچیں گے، اور اگر اپنی نیت کو برا کرتے ہیں تو یہ مقامات آپ کو نصیب نہیں ہوں گے. میں اپنی گفتگو کو اختصار دیتا ہوں اور آتا ہوں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المتعلمین کی فصل ثانی پر. وہ افراد جن کے پاس کتاب موجود ہے وہ کتاب سے ملاحظہ کریں، جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ ہماری اسی عبارت پر ہی توجہ دیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے آسانی ہوگی. البتہ کتاب آداب المتعلمین کا اگر آپ انٹرنیٹ پہ اس کو سرچ کریں تو یہ کتاب آپ کو آسانی سے پی ڈی ایف صورت میں بھی مل سکتی ہے، ٹیکسٹ صورت میں بھی مل سکتی ہے. آسانی سے اس کو حاصل کرنا، آج کل کے دور میں تو کوئی چیز بھی حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، کتابی صورت میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو ارشاد ہو رہا ہے الفصل الثانی فی النیہ، یعنی دوسری فصل نیت کے بارے میں ہے کہ ایک طالب علم کو جو حوزہ علمیہ میں تحصیل علم کے لیے آیا ہے اس کی نیت کیا ہونی چاہیے. ارشاد فرما رہے ہیں لا بد لطالب العلم من النیت فی تعلم العلم، یعنی طالب علم کے لیے سزاوار ہے، طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے من النیہ، یعنی اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے طالب علم کے لیے کون سی نیت کا ہونا ضروری ہے؟ تو ہماری ابھی گزشتہ کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ طالب علم کے لیے نیت حسنہ ہونی چاہیے. اگر طالب علم کے لیے نیت حسنہ ہوگی تو وہ مدارج عالیہ طے کرے گا، یعنی من تعلم للہ وعمل به وعلم للہ دعی فی ملکوت السماوات عظیمہ. تو طالب علم کی نیت اللہ ہونی چاہیے، یعنی تینوں چیزوں کے ذیل میں اللہ ہے، یعنی تعلم للہ ہے، پھر اس کے بعد عمل للہ ہے، پھر اس کے بعد علم للہ ہے، یعنی علم حاصل کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے، عمل انجام دیا اللہ کی خوشنودی کے لیے، نشر و اشاعت کی اللہ کی خوشنودی کے لیے. جب انسان کی زندگی کا یہ ہدف اللہ کی خوشنودی ہو اور وہ اپنے اعمال کو اللہ کی خوشنودی اور حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی خوشنودی قرار دے تو یقینی بات ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ دعی فی ملکوت السماوات عظیمہ کا مصداق ہوگا. لہذا لا بد لطالب العلم من النیت فی تعلم العلم، یعنی تحصیل علم کے وقت طالب علم کی نیت کا نیت حسنہ ہونا ضروری ہے، یعنی نیت الہیہ کا ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ اپنے کمالات تک پہنچ سکتا ہے. بس آپ لوگ جو حوزہ علمیہ میں آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے خدا کے لیے. آپ لوگ جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کی نیت بھی خالص ہونی چاہیے کہ میں اس علم کو حاصل کر رہا ہوں تاکہ اس علم کے ذریعے سے اور اس علم کو سیکھ کر میں خدا کا تقرب حاصل کروں، چاہے وہ میڈیکل کی فیلڈ ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کی فیلڈ ہے یا کوئی بھی فیلڈ ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ ایسے جو علوم ہیں ان کو حاصل کرنے کے بعد بھی آخر میں ایک تعہد ہوتا ہے، ایک قسم نامہ دیا جاتا ہے. آج کل کے
دور میں کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر کہ میں اپنے پیشے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور اس کی خیانت نہیں کروں گا، اس کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا، لیکن پھر اس کے باوجود بھی خیانت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر میڈیکل میں ڈاکٹرز ہیں تو وہ بھی خیانت کرتے ہیں، سارے نہیں البتہ بعض ڈاکٹرز خیانت کرتے ہیں، 2 نمبر دوائیاں بھی دیتے ہیں، 2 نمبر علاج بھی کرتے ہیں. یا اسی طرح سے اگر انجینئر ہے تو وہ بھی 2 نمبریاں بہت کرتے ہیں. تو جب ڈاکٹر اور انجینئر 2 نمبری کرتا ہے تو آپ لوگ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ مولوی صاحب 2 نمبری نہیں کرے گا؟ لہٰذا حوزہ علمیہ میں آنے والے مولوی صاحب بھی 2 نمبری کرتے ہیں، سارے نہیں کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ تعلم للہ عمل للہ وعلم للہ. اس مرحلے میں للہ اللہ والا جو پس زمینہ ہے وہ موجود نہیں ہے. یعنی میں نے علم حاصل اللہ کے لیے نہیں کیا ہے، عمل میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، نشر و اشاعت میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، تو پھر کیا توقع رکھتا ہوں کہ معاشرے میں میرے اندر سے خوشبو آئے گی؟ اندر میرے گندگی بھری ہوئی ہے تو باہر سے میرے خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ یہ محالات میں سے ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. جیسا میرا اندر ہے ویسا ہی میرا ظاہر جو ہے نا وہ میری نیت کے ذریعے سے اور اعضاء و جوارح کے عمل کے ذریعے سے آئے گا. مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کی دلیل بیان کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی لابد لطالب العلم من النیت فی تعلم العلم، طالب علم کے لیے جو ہے وہ نیت حسنہ کا ہونا ضروری ہے تعلم علم میں. آپ دیکھیں کہ عبارت میں انہوں نے نیت حسنہ ذکر نہیں کی ہے، لیکن ہمارے اس تمام مقدمے سے آپ کو یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ یہاں پر نیت کے بعد ایک حسنہ کا ہونا ضروری ہے، جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور خواجہ کے ذہن میں بھی موجود ہے. یعنی لابد لطالب العلم من النیت، یعنی نیت جو بدی ہے اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. نیت بد، نیت شر، اس کے لیے طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں خواجہ، نیت حسنہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک طالب علم کے لیے تعلم علم میں نیت حسنہ کا ہونا ضروری ہے. کیوں نیت حسنہ کا ہونا ضروری ہے اس کی طرف اشارہ ہے. از جو ہے وہ تعلیل ہے، یعنی علت بیان کر رہے ہیں. اگر کسی کتاب میں ازا ہے تو وہ غلط ہے، اس ازا کو تسلیم نہیں کیا جائے. از نیتو یعنی نیت کا حسنہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ از نیتو هو الاصل فی جمیع الاحوال، نیت جو ہے وہ اصل ہے، بنیاد ہے تمام حالات میں. یعنی انسان عبادات کر رہا ہے تو انسان کی عبادات میں نیت اہم ہے. اگر انسان معاملات کر رہا ہے یعنی معیشتی کاموں کو انجام دے رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی نیت جو ہے نا وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. اگر انسان تحصیل علم کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی نیت جو ہے نا وہ بنیاد ہے. اگر انسان معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ معاشرت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی جو ہے نا وہ نیت ہے. اگر انسان سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے نا نیت وہ اہمیت رکھتی ہے. اگر انسان حکومت کو گرا رہا ہے، جو آج کل ہمارے پاکستان میں حزب اختلاف جو ہے وہ حکومت گرانے کی تحریک چلا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی نیت ہے. اگر وہ نیت للہ اللہ کے لیے ہے تو بہت اچھی نیت ہے، بسم اللہ خدا کے لیے آئیں بڑھیں آگے بڑھیں اور حکومت کو گرائیں. لیکن اگر وہ نیت اس کرسی کے حصول کے لیے ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اب ہمیں لوٹ کھسوٹ نہیں کرنے دے رہی ہے تو ہم اس حکومت ہی کو گرا دیں اور خود دوبارہ اس منصب پر پہنچ جائیں تاکہ اچھی طرح سے چپاول کریں، تو یہ میری نیت ہے. یہ نیت جو ہے نا اس پہ اس کا جو ہے نا وہ دار و مدار ہے. لہٰذا فرما رہے ہیں مرحوم خواجہ نصیر الدین اذ النیت هو الاصل فی جمیع الاحوال، تمام حالات میں، یعنی انسان کی روزمرہ زندگی میں جتنے بھی وہ کام اس سے مرتبط ہیں ان تمام امور میں اس کی نیت جو ہے نا وہ اہمیت رکھتی ہے. یہاں میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں مرحوم مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ سے. مرحوم مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعویٰ کیا، بہت بڑا دعویٰ کیا. لیکن اس دعویٰ کو بیان کرنے سے پہلے میں انسان کو بتاتا ہوں کہ انسان کے جمیع احوال جس کی طرف خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے، انسان روزمرہ زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے یا وہ کام واجب ہے یا وہ کام حرام ہے یا وہ کام مستحب ہے یا وہ کام مکروہ ہے یا وہ کام مباح ہے، اسے کہتے ہیں 5 چیزیں جو فقہی اصطلاح میں ہمارے استعمال کی جاتی ہیں. ان 5 حالات سے کوئی بھی عمل جو ہے وہ خارج نہیں ہے. ان 5 حالات میں یقیناً کسی ایک چیز پر جو ہے نا وہ اس کا دار و مدار ہوگا. وہ فعل جو ہے یا اس پر واجب ہے یا حرام ہے یا مباح ہے یا مکروہ ہے یا مستحب ہے، اور اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا ہے.
इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इस मुकदमे को मद्देनजर रखते हुए, मैं आपको मरहूम मुक़द्दस अर्दबिली रहमतुल्लाह अलैह का वो अजीम दावा बयान करता हूं। मरहूम मुक़द्दस अर्दबिली ने अपनी जिंदगी से इन 5 में से 3 को मनफी कर दिया और उठाकर बाहर फेंक दिया। कहा मेरी जिंदगी में इन 3 चीजों की गुंजाइश ही नहीं है। हराम, मकरूह और मुबाह, ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जिनकी मुक़द्दस अर्दबिली की जिंदगी में बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। कोई हराम काम जिसे खुदावंद मुताल ने हराम करार दिया है, मैं उसको अंजाम क्यों दूं? कोई भी मकरूह काम, यानी मकरूह यानी उसमें किराहत पाई जा रही है, खुदावंद मुताल उसको पसंद नहीं करता कि कोई मोमिन उस मकरूह काम को अंजाम दे। मैं ऐसा काम क्यों अंजाम दूं जिसमें किराहत पाई जा रही है? फिर आ जाते हैं मुबाह। मुबाह यानी इसका इस्तेहबाब और इसकी किराहत किसी तरफ तरजीह नहीं है, ये वसत में बैठा है। आप इसको अंजाम दें आपकी मर्जी है, आप इसे तर्क कर दें तो भी आपकी मर्जी है। इसमें न इस्तेहबाब का उन्सुर पाया जाता है, न इसमें किराहत का उन्सुर पाया जाता है। यह आपको इख्तियार है कि आप इसे अंजाम दें या अंजाम न दें। जैसे मैं अभी एक पानी का गिलास उठाता हूं और इसे मैं पी लेता हूं, यह मेरे लिए मुबाह है, ना ये मुस्तहब है पीना पानी, ना ये मेरे लिए मकरूह है, ना ये पानी पीना मेरे ऊपर वाजिब, पानी पीना मेरे ऊपर हराम है। तो मैंने एक पानी का गिलास उठाया, इसे गटर गटर करके मैं पी गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आगाज में भी पढ़ी और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह भी मैंने कही। ये जो मैंने पानी पिया है ये मेरे लिए क्या है? मुबाह है। मरहूम मुक़द्दस अर्दबिली रहमतुल्लाह अलैह का यह दावा है कि 3 चीजें मेरी जिंदगी में नहीं है, असल खत्म कर दी है मैंने हराम को जिंदगी में खत्म कर दिया, मैंने मकरूह को अपनी जिंदगी में खत्म कर दिया, मैंने मुबाह को अपनी जिंदगी में खत्म कर दिया। लिहाजा जितनी भी काम मैंने अपनी जिंदगी में किए हैं वो 2, या वो काम वाजिब है या वो काम मुस्तहब है। बस इन 2 कामों को मैंने जिंदगी में किया है, बाकी मैंने कोई काम अंजाम नहीं दिया है। तो बहुत बड़ा दावा था मरहूम मुक़द्दस अर्दबिली का। तो यकीनी बात है बाज अफराद ने सवाल किया, भाई ये कैसे मुमकिन है? हराम का हम आपकी बात से मुत्तफिक हैं, हराम हो सकता है, इंसान हराम को तर्क कर दे। मकरूह के लिए भी हम चश्मपोशी करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपने जिंदगी में कोई मकरूह काम अंजाम नहीं दिया होगा। लेकिन हम कैसे मान लें कि आपने अपनी जिंदगी में कोई मुबाह फेल भी अंजाम नहीं दिया है? यानी वो काम के जिसमें ना इस्तेहबाब पाया जाता है ना उसमें किराहत पाई जाती है, आपने उस फेल को अंजाम नहीं दिया है जिंदगी में। हम कैसे मान ले? हम आपको खुद अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, आप पानी भी पी रहे हैं, बाजार में भी जा रहे हैं, सौदा सल्फ भी खरीद रहे हैं, आप घर भी जा रहे हैं, मस्जिद में भी जा रहे हैं, सारे आप काम कर रहे हैं। तो कैसे मुमकिन है कि आपने अपनी जिंदगी में फेल मुबाह को अंजाम न दिया हो? तो मरहूम मुक़द्दस अर्दबिली रहमतुल्लाह अलैह इस शुबहे का जवाब देते हैं। फरमाते हैं कि भाई असल मसला यह है कि यही फेल मुबाह जो है, अगर मैं इसकी नीयत को उठाकर नीयत हसना में तब्दील कर दूं तो अब इस मुबाह की माहियत जो पहले मुबाह थी उसमें इनकलाब आएगा और वो तब्दील होकर इस्तेहबाब में कन्वर्ट हो जाएगा। लिहाजा अब वो फेल मुबाह नहीं रहेगा। किसने कहा है कि मैंने ऐसे अफआल अपनी जिंदगी में अंजाम नहीं दिए, लेकिन उनकी माहियत को कन्वर्ट किया है या इस्तेहबाब में या कन्वर्ट किया है वजूब में। मसलन मैं ये पानी का गिलास पी रहा हूं ताकि इसको पीने से मेरे वजूद में जो है वो प्यास की शिद्दत में कमी आए और उस शिद्दत की कमी के नतीजे में मैं खुदावंद मुताल की बेहतर अंदाज में इबादत कर सकूं। बस पानी पीने का मकसद कुर्ब खुदा और इबादत खुदा है, और इबादत खुदा या मुस्तहब है या वाजिब है। तो बस ये पानी जो मुबाह था इसे मैंने मुकद्दमा करार दिया है एक वाजिब की अदायगी के लिए। बस अब ये पानी जो है ये चूंकि मुकद्दमा बन गया है एक वाजिब का या एक मुस्तहब का, तो ये पानी जो है ये मुबाह नहीं है पीना, ये इस्तेहबाब में तब्दील हो जाएगा। तो मैंने इसकी माहियत को कन्वर्ट कर दिया है। लिहाजा ये बहुत बड़ा दावा मरहूम मुक़द्दस अर्दबिली रहमतुल्लाह अलैह का था। हम ये सिर्फ दावे सुनते हैं, इन पर अमल नहीं करते हैं, कोशिश भी नहीं करते कि एक दिन लाअकल हम अपनी जिंदगी में ऐसा एक शेड्यूल बनाएं कि हम सिर्फ वाजिबात पर अमल करें और मुस्तहब्बात पर अमल करें, मकरूहात, मुहर्रमात, मुबाहात इनको अपनी जिंदगी से निकालें। भला हो सकता है एक दिन या 1 घंटा आप अपने लिए एक्सेप्ट करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? हम 1 घंटे के लिए ऐसा कर सकते हैं, तब जाकर आपको मरहूम मुक़द्दस अर्दबिली की तमाम जिंदगी का अंदाजा लगेगा कि ऐसे ही उसको मुक़द्दस नहीं कहा जाता, वो खुद
تقدس کی ایک مجسمہ ہے، ایک تندیس اخلاص ہے، جس کی طرف جو ہے نا وہ توجہ ضروری ہے۔ لہٰذا ہم متن میں واپس لوٹتے ہیں، لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نیت کا نیت حسنہ ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، یعنی ہر شخص کے لیے وہ چیز ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، یعنی اس کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہوتا ہے، جو وہ نیت کرے گا وہی اس کو ویسا ہی صلہ ملے گا۔ جب یہ بات مرحوم مقدس اس نے خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دی کہ ایک طالب علم کے لیے تحصیل علم میں نیت حسنہ کا ہونا ضروری ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نیت جو ہے وہ تمام اعمال میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو پھر اس مقدمے کو اب آپ سائیڈ پہ رکھیں، آتے ہیں اصل متن کی طرف، جو مرحوم خواجہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ طالب علم کی کیا شرائط ہیں اور اس کی کیا وظائف ہیں۔ تو فرما رہے ہیں فَيَنبَغِي، یہ فائے تفریح ہے، یہاں سے اب یہ مرحوم جو خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نتیجہ دینا چاہتے ہیں اپنی بحث کا۔ فَيَنبَغِي، پس سزاوار ہے، أَن يَنْوَى الْمُتَعَلِّمُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ، کہ متعلم یعنی طالب علم جو ہے وہ نیت کرے تحصیل علم کے لیے۔ تحصیل علم کی وہ جو نیت کر رہا ہے، جسے خواجہ نے کہا ہے کہ نیت حسنہ ہونی چاہیے، یہ طالب علم کیسی نیت کرے؟ تو ینبغی، فینبغی، پس سزاوار ہے، ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے، ان ینوی المتعلم، متعلم نیت کرے، بطلب العلم، طلب علم کی نیت کرے، کیا نیت کرے؟ رضا اللہ تعالی، یعنی یہاں پر رضا جو ہے یہ مفعول بنے گا ینوا کا، کہ ان ینوی المتعلم، متعلم اس کا فاعل بنے گا کہ متعلم نیت کرے، کیا نیت کرے؟ رضا اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالی کی خوشنودی کی نیت کرے۔ میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں تحصیل علم کے لیے قربتاً الی اللہ، میں آج کے درس میں شرکت کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، میں مباحثہ کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، میں علم کی نشر و اشاعت کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ۔ یہ جو تقرب الی اللہ کی اگر میں نیت کروں گا تو اس تقرب الی اللہ کی نیت سے دعیا فی ملکوت السماوات عظیمہ، مجھے وہاں عظمت سے یاد کیا جائے گا، کیوں؟ چونکہ پہلا مرحلہ میری جو نیت تھی وہ نیت خالص آ گئی تھی۔ لہٰذا طالب علم کی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ انسان جو بھی اعمال انجام دیتا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ عمل بہت بڑا پہاڑ جتنا اس نے عمل انجام دیا ہے یا ایک چھوٹا سا عمل اس نے انجام دیا ہے، اصل اس کے پشت پہ اس کی نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر نیت حسنہ ہے تو وہ جو انسان کا چھوٹا سا ایک عمل ہے، یعنی راستے سے ایک ٹیشو پیپر کو اٹھا کر جو کوڑے کا ڈبہ ہے اس کے اندر ڈال دینا، یہ جو میں نے سڑک سے ایک ٹیشو پیپر اٹھایا ہے اور اس کو اٹھا کر میں نے کوڑے کے ڈبے میں ڈالا ہے، اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ اگر اس کے پیچھے نیت قربتاً الی اللہ ہے، یعنی تقرب الہی ہے، تو پھر یہ میرا عمل جو ہے یہ مجھے دعیا فی ملکوت السماوات عظیمہ، مجھے آسمان میں عظمت کے ساتھ یاد کیا جائے گا اس عمل سے۔ لیکن اگر میں بہت بڑا عمل کرتا ہوں، یہ کتاب اٹھا رہا ہوں، وہ ٹیشو پیپر تو ہلکا تھا، یہ کتاب بڑی ہے، اس کو میں اٹھا رہا ہوں لیکن میری خدا کی خوشنودی نہیں ہے، اگر خدا کی خوشنودی مقصود نہیں ہے تو پھر یہاں پر دعیا فی ملکوت السماوات عظیمہ کا مرحلہ آئے گا ہی نہیں، لہٰذا نیت پر دار و مدار ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں ہمارے پورے ملک میں، وطن عزیز پاکستان یا ہندوستان یا جہاں جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، سڑکوں پر گند پڑا ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، یا میں خود جو چیز استعمال کر رہا ہوں اسے میں یوں استعمال کرنے کے بعد یوں سڑک پہ نہیں پھینک دوں، بلکہ اس کو استعمال کیا اور اسے جو ڈسٹ بین ہے اس میں جا کر ڈالوں، اور میری اس ڈالنے کی نیت یہ ہو کہ ہمارا شہر جو ہے وہ خوبصورت دکھائی دینا چاہیے، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ
خود بھی خوبصورت ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. اگر ہمارا شہر خوبصورت ہوگا تو اللہ ہمارے شہر سے محبتیں کرے گا اور اس کی وجہ سے ہمارے شہر میں برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی. اگر کوئی اس نیت سے سڑک سے گند اٹھا کر اسے کچرے میں پھینک دیتا ہے, آج کل ڈسٹ بین میں پھینک دیتا ہے, یا لاعقل اپنے گند کو خود ڈسٹ بین میں پھینکتا ہے, یوں سڑک کے اوپر ویسٹ نہیں کرتا ہے, یوں پارکوں میں یوں جگہوں پہ ویسٹ نہیں کرتا ہے, تو اس سے آپ نتیجہ نکالیں کہ اسی ایک ٹشو پیپر کے ڈسٹ بین میں پھینکنے سے انسان کی نیت اگر خدائی ہے تو دعیا فی ملکوت السماوات عظیمہ, یہی ٹشو پیپر مجھے آسمان میں عظمت سے لے جا سکتا ہے. لیکن اگر میں اس کتاب کو بھی اٹھاؤں اور کتاب کو اٹھانے کے پیچھے بھی میرا ہدف اور مقصد جو ہے وہ الہی نہیں ہے, تو پھر دعیا فی ملکوت السماوات عظیمہ یہاں پر نہیں آئے گا. لہذا فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوَى الْمُتَعَلِّمُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ رضا اللہ تعالی. اگر آپ یہاں پہ نمبر لگا لیں تو یہ پہلی چیز ہے کہ طالب علم کی نیت کیسی ہونی چاہیے, پروردگار کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے. دوسرے مرحلے پر آتے ہیں, واو عاطفہ ہے اور اس کا عطف رضا پر ہو رہا ہے, اور یہ جو ازالتا ہے یہ بھی ظاہر ہے اس کے اوپر ہم تا اسی وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ بھی مفعول ینوا ہی بنے گا کہ ان ینوی المتعلم بطلب العلم ازالت الجہل, یعنی چونکہ عطف ہوگا تو رضا کو ہم ختم کر دیں گے, ازالت الجہل عن نفسہ و عن سائر الجہال, یعنی طالب علم کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ ازالت الجہل کر رہا ہے. اس کی نیت ہے کہ میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے وجود سے جہل کو برطرف کر رہا ہوں, چونکہ خدا کو جاہل افراد پسند نہیں ہے. میں یونیورسٹی میں جا رہا ہوں, کالج میں جا رہا ہوں تاکہ میں عالم بنوں. خدا جاہلوں سے محبت نہیں کرتا ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہلوں سے محبت نہیں کرتے ہیں. تو بس میں یونیورسٹی جاتا ہوں, میں اسکول جاتا ہوں, میں کالج جاتا ہوں, میں مکتب یا مدرسے جاتا ہوں. کیوں جاتا ہوں؟ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ازالت الجہل عن نفسہ قربۃ الی اللہ, میں اپنے نفس سے جہل کو برطرف کر رہا ہوں اللہ کی خوشنودی کی خاطر. تو اب یہ دیکھیں دعیا فی ملکوت السماوات والارض, اس کے آپ ذہن میں خود بخود لے آئیں. اپنے لیے جہل کو اپنے وجود سے برطرف کر رہا ہوں, وعن سائر الجہال. پہلا مرحلہ کیا ہے, میں اپنے وجود سے جہل کو برطرف کروں. پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ میری نیت یہ ہے کہ میں خود اگر عالم بن جاؤں تو میں پورے معاشرے سے جہالت کو برطرف کرنے کے لیے جدوجہد کروں گا خدا کی خوشنودی کی خاطر. کیوں؟ کیونکہ خدا کو جہالت پسند نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں ایسا طالب علم دعیا فی ملکوت السماوات عظیمہ کا مستحق بنے گا. پھر اب اس کے بعد آ جائیں تیسرے نمبر پر, وَإِبْقَاءَ الْإِسْلَامِ. یہ دیکھیں کتنا اہم پوائنٹ ہے, یعنی فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوَى الْمُتَعَلِّمُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ ابقاء الاسلام, یعنی طالب علم کی نیت, متعلم کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ تحصیل علم کر رہا ہے تاکہ اسلام باقی رہے, اسلام سربلند ہو. اگر اسلام کی سربلندی کے لیے آپ مدرسے میں جا رہے ہیں, یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, کالجز میں جا رہے ہیں, پروفیسرز کے ساتھ سوال و جواب کی نشست منعقد کر رہے ہیں, تو دعیا فی ملکوت السماوات عظیمہ یہ آپ کا مقدر ہے. اسے آپ اپنے لیے نوٹ کر کے لکھ لیں. اگر آپ کو یہ دعیا فی ملکوت السماوات والارض نہ ملے تو آئیں آپ کہیے قیامت کے دن میرا گریبان آ کے پکڑیں کہ ایسا کیوں تھا. چوتھی چیز طالب علم کی نیت میں کیا ہونی چاہیے, فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوَى الْمُتَعَلِّمُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ احیاء الدین. یہاں پر بھی آپ واو عاطفہ لے کر اس کو بھی عطف آپ اسی رضا پہ کر سکتے ہیں, یا الاقرب للاقرب کا قاعدہ بھی جاری کرتے ہوئے آپ ابقاء پہ بھی اس کا عطف کر سکتے ہیں. تو احیاء وہی معطوف علیہ کا اعراب ایک ہی ہوگا, تو اس کو بھی مفعول قرار دیں گے اسی ینوا کا, یا ہاں پھر ہو جائے گا وَأَحْيَاءَ الدِّينِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ وَمِنْ غَيْرٍ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ. یہ عبارت ہے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی. فرما رہے ہیں کہ چوتھا مطلب طالب علم کے لیے کیا ہونا چاہیے, طالب علم کے لیے یہ ہونا چاہیے وَأَحْيَاءَ الدِّينِ, طالب علم تحصیل علم کر رہا ہے تاکہ وہ دین کو زندہ کرے.
کس کے ذریعے سے؟ بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دے اور برائی سے روکے۔ میں لوگوں کو کب اچھائی کی طرف ارشاد کر سکتا ہوں؟ جب خود میں اس کا عالم ہوں۔ لوگوں کو میں برائی سے کب روک سکتا ہوں؟ جب مجھے معلوم ہو کہ یہ منکر ہے اور اس سے منع کرنا ضروری ہے۔ تو پہلا مرحلہ خود عامل ہونا چاہیے، اس کے بعد لوگوں کو وہ آمر کرے گا اور معروف کا اور ناہی ہوگا عن المنکر کا۔ لہذا یہاں پر بھی من نفس ہی کی قید انہوں نے لگائی ہے۔ وَأَحْيَاءَ الدِّينِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِن نَفْسِهِ وَمِن مُتَعَلِّقَاتِهِ من الغیر بقدر الامکان، یعنی میں احیاء دین کر رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے اپنے نفس کے لیے، پہلے یعنی اپنے نفس کو جو ہے وہ میں معروف کی تلقین کر رہا ہوں، منکر سے میں روک رہا ہوں۔ اپنے نفس پر جب میں نے ملکہ حاصل کر لیا، وَمِن مُتَعَلِّقَاتِهِ، جو میرے اطراف میں لوگ ہیں، میرے بھائی ہیں، چچا ہیں، پھپھیاں ہیں، خالہ ہیں، ممانیاں ہیں، کزنز ہیں، جتنے بھی عزیز و اقارب جو میرے سے متعلق ہیں، ان کو میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا۔ پھر اس کے بعد ایک قید لگائی گئی ہے بقدر الامکان، یعنی بقدر الامکان شرائط امر بالمعروف میں سے ہے، یعنی امر بالمعروف کی شرائط میں ایک یہ قدر امکان کی ہے کہ جہاں پر تاثیر کا وہ ممکن ہو، یعنی جہاں آپ کو احتمال ہے کہ آپ بات کریں گے اور اگلا آپ کی بات کو قبول کرے گا، ایکسپٹ کرے گا، تو وہاں آپ اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ بس 4 چیزیں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی نے نیت کے بارے میں بیان کی ہیں کہ طالب علم کی نیت جو ہے وہ خداوند متعال کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ طالب علم کی جو نیت ہے وہ اپنے نفس سے پہلے مرحلے میں اور دوسرے مرحلے میں تمام معاشرے سے جہل کو برطرف کرنا خدا کی خوشنودی کی خاطر، یہ نیت ہونی چاہیے۔ پھر تیسرے نمبر پر ابقاء اسلام رضن اللہ، اس کی نیت ہونی چاہیے، اور چوتھے نمبر پر احیاء دین بے وسیلہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر من نفسہ ومن متعلقاتہ، یہ طالب علم کی نیت ہونی چاہیے۔ جب طالب علم یہ 4 نیتیں کرے گا تو دعی فی ملکوت السماوات عظیمہ، تو اسے آسمانوں پر عظمت سے یاد کیا جائے گا۔ یہ وعدہ اور سرٹیفکیٹ ہے امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا۔ آخری پیراگراف جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے، فَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَصْبِرَ فِي الْمُشَاقِّ، یعنی طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے، یہاں پر بھی فا نتیجے کے طور پر آ رہی ہے، یعنی جب طالب علم نے جب یہ نیت کر لی تو سزاوار ہے اس طالب علم کے لیے، فَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ، طالب علم کے لیے یہ سزاوار ہے، أَن يَصْبِرَ فِي الْمُشَاقِّ، یعنی وہ مشقتوں کے اوپر صبر کرے۔ یعنی میں تحصیل علم کے لیے نکلا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں جیب میں اپنے گھر سے باہر غربت میں وطن سے دور ایران، عراق، شام، افریقہ، یونان، مصر، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے تحصیل علم کر رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے انسان جب اپنے وطن سے دور ہوتا ہے، ماں کی یاد آتی ہے، بھائی کی یاد آتی ہے، چچا کی یاد آتی ہے، والد کی یاد آتی ہے، معاشرے کی یاد آتی ہے، چونکہ انسان کا انس ہوتا ہے ان چیزوں سے، تو یہ مشقت ہے۔ غربت کو برداشت کرنا مشقت ہے، فقر کو برداشت کرنا مشقت ہے، تو انسان اس مشقت کو تحمل کر رہا ہے اور اس پر صبر اور بردباری کا مظاہرہ کر رہا ہے تاکہ انسان اپنی نیت تک پہنچ جائے۔ اگر انسان ایسا کرے گا تو دعی فی ملکوت السماوات عظیمہ۔ لہذا فَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَصْبِرَ فِي الْمُشَاقِّ، یعنی طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صبر کرے مشقتوں کے اوپر، اور مشقتیں 2 عمدہ چیزیں طالب علم کو پیش آ سکتی ہیں، ایک مالی اور اقتصادی مشکلات کی مشقت ہوتی ہے، اور دوسری غربت وطن، بہت بڑی مشکل ہوتی ہے کہ انسان اپنے شہر کو، اپنے گاؤں کو، اپنے دیہات کو چھوڑ کر باہر جاتا ہے تحصیل علم کے لیے۔ یہ واقعاً ایک تلخ مرحلہ ہے جس پر صبر کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں فَيَنبَغِي، طالب علم کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ یصبر، ان یصبر ویجتہد، یعنی یصبر پر اسی کا عطف ہو جائے گا، اور طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان یجتہد،
وہ کیا کرے؟ جد و جہد کرے، کوشش کرے۔ یہاں اجتہاد اصطلاحی نہیں ہے کہ وہ مجتہد بن جائے، بلکہ اجتہاد لغوی مراد ہے کہ وہ جد و جہد کرے، کوشش کرے، محنت کرے۔ لیکن یہ جد و جہد، کوشش بقدر الوسع، یعنی طالب علم اپنی وسعت کے مطابق جد و جہد کرے۔ ظاہر ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کی وسعت کے مطابق ہی مکلف قرار دیتا ہے، یعنی انسان اپنی وسعت سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں آتا، اس کو پابند ہی نہیں کیا جاتا، وہ مکلف ہی قرار نہیں پاتا ہے۔ لہذا وَيَجْتَهِدَ بِقَدْرِ الْوُسْعِ فَلَا يَصْرِفْ عُمْرَهُ فِي الدُّنْيَا الْحَقِيرَةِ الْفَانِيَةِ، یعنی طالب علم جد و جہد کرے گا اپنی وسعت کے مطابق اور اسراف نہیں کرے گا، یعنی فلا یصرف یعنی صرف نہیں کرے گا، اسراف نہیں کرے گا۔ کس چیز کا؟ عمرہ، یعنی اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرے گا، فی الدنیا الحقیرۃ الفانیۃ، یعنی یہ دنیا جس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حقیر بھی ہے، دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ فانی بھی ہے۔ یعنی میں اپنے گھر سے نکلا ہوں تحصیل علم کے لیے، قم میں آیا ہوں، نجف میں آیا ہوں، مشہد میں آیا ہوں، اصفہان گیا ہوں، عراق گیا ہوں، شام گیا ہوں، فلاں جگہ گیا ہوں، فلاں جگہ گیا ہوں، یا اپنے وطن سے نکل کے میں دوسرے شہر میں گیا ہوں تحصیل علم کے لیے، تو میں نے اپنا شہر چھوڑا ہے، مشقت کیا، لیکن وہاں جا کے میں عیاشی کر رہا ہوں یا للی تللی کر رہا ہوں، گھوم رہا ہوں، ول گردی کر رہا ہوں، نہ میں مباحثہ کرتا ہوں، نہ میں مطالعہ کرتا ہوں، نہ میں تحقیق کرتا ہوں، نہ میں پڑھتا ہوں، تو پھر میں وہاں گیا کرنے گیا ہوں؟ جھک مارنے گیا ہوں؟ میرا کام پڑھنا ہے، تحصیل علم کرنا ہے، وہ میں کر نہیں رہا ہوں، دوسرے کاموں میں مصروف ہوں۔ بھئی وہاں پہ فلاں دوست کی محفل ہے، فلاں جگہ پر مجلس ہے، فلاں جگہ پہ سیمینار ہے، فلاں جگہ پر کانفرنس ہے، فلاں جگہ پر رپورٹ دینی ہے، فلاں جگہ پہ یہ طالب علم کی تحصیل علم سے منافات رکھتی ہے۔ طالب علم کو تحصیل علم کے ساتھ ان چیزوں پر شدت کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے، چونکہ یہ دنیا میں حقیر ہیں، فانی ہیں، ان کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ان کے پیچھے الہی اقدار موجود ہیں، یعنی اقدار واقعی موجود ہیں، بنائی نہیں ہے، بناوٹی نہیں ہے، واقعاً اقدار موجود ہیں ان کاموں کے پیچھے جن کو میں انجام دے رہا ہوں، اور پھر میری نیت بھی ان اقدار والے اعمال کو انجام دینے میں نیت خالصہ الہیہ موجود ہے، تو پھر دوئیہ فی ملکوت سماوات عظیمہ، یعنی میں حوزہ علمیہ میں آ کر ایک سیاسی جد و جہد کو انجام دے رہا ہوں۔ میرا ہدف یہ ہے کہ اس سے معاشرے کی اصلاح ہو، خداوند متعال نے جو وظائف ہمارے ذمہ لگائے ہیں وہ وظائف ادا ہوں، خوشنودی پروردگار حاصل ہو۔ تو پھر یہ سیمینار کرنا، یہ کانفرنسیں کرنا، یہ پروگرام کرنا، سیاسی اجتماعات کرنا، تحصیل علم کے ساتھ ساتھ یہ بھی عبادت ہے اور دوئیہ فی ملکوت سماوات عظیمہ کا مصداق ہے۔ لیکن اگر میرے مقصد ہو فلاں کو گرانا، فلاں کو چڑھانا، فلاں کی یہ کرنا، وہ کرنا، ٹانگیں کھینچنا، جو دنیا فانیہ حقیرہ کے مصادیق ہیں، تو یقینی بات ہے ایسا طالب علم کے لیے یہ مسائل نہ صرف یہ کہ تحصیل علم میں رکاوٹ ہے، بلکہ ملکوت اعلیٰ تک اس کی پرواز میں بھی رکاوٹ ہوں گے، اس کے ان امور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے وَلَا يَذِلُّ نَفْسَهُ بِالطَّمَعِ، یعنی طالب علم کو اپنے نفس کو ذلیل و خوار نہیں کرنا چاہیے، اپنے نفس کو بالطمع، لالچ کے ذریعے سے۔ بھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، فلاں مجتہد کے دفتر چلا جاتا ہوں، اس سے باہر نکلا اب فلاں کے دفتر چلا گیا، اس سے باہر نکلا فلاں کے دفتر چلا گیا، کیوں؟ تاکہ مجھے پیسہ ملے۔ خوب میں اگر پیسہ ہی میں نے کمانا ہمارا مقصود ہے، تو میں پھر سیدھے راستے تحصیل علم کو چھوڑ کر میں بلاخر جو معاشرے میں جو فراڈ ہو رہے ہیں، جو سیاست بازیاں ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں اور یہ سیاستدان کرتے ہیں، میں وہ جا کے کیوں نہیں کرتا ہوں؟ یہ مقدس پیشہ ہے تحصیل علم کا، اسے خراب نہیں کرنا چاہیے اور انسان کو اچھے مقاصد کے لیے حوزہ علمیہ میں آنا چاہیے اور اسے جاری رکھنا چاہیے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَلَا يَذِلُّ نَفْسَهُ بِالطَّمَعِ، طالب علم کو اپنے نفس کو لالچ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں وَيَجْتَنِبُ عَنِ الْحُقْدِ، طالب علم کو اجتناب کرنا چاہیے کس چیز سے؟ کینے سے، یعنی ایک طالب علم کو کینہ پرور نہیں ہونا چاہیے اپنے وجود میں۔ ایک شخص کی نفرت کو اس قدر ڈال دیا جائے، متاسفانہ ایسی نفرت ہم نے دیکھی ہے بعض لوگوں میں کہ خدا پناہ جانتا ہے، یہ کیسے ملکوت اعلیٰ کی طرف سیر کریں گے؟ مرحوم شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 30-32 سال علامہ سید ساجد علی نقوی نے پاکستان میں کام کیا ہے،
لیکن بعض طالب علم ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ اور سیاست سے اس 30 سال کو نکال دیا. یعنی اصلاً شہید عارف حسینی کے بعد آیا ہی اب میں ہوں اور میں آ کر پاکستان میں کام کر رہا ہوں، اور اصلاً اس کے علاوہ کسی نے کام نہیں کیا. لہٰذا میں نے خود اپنی آنکھوں سے بعض ایسے آرٹیکلز پڑھے ہیں کہ جنہوں نے اس 30 سالہ مدت کو بیچ میں سے حذف کر دیا کہ شہید عارف حسینی کے بعد اصلاً تشیع نابود ہو گئی، برباد ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آج ہم آئے ہیں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے. اصلاً شہید یعنی آپ اس قدر حقد دیکھیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ اس قدر بھرا ہوا ہے کہ اگر وہ کوئی تصویر بھی پوسٹ کریں گے تو اس میں ان کی نفرت اس قدر ہوتی ہے کہ شہید عارف حسینی کے ساتھ اگر ساجد علی نقوی ہے تو اس تصویر کو پوسٹ نہیں کرنا ہے. کیوں؟ چونکہ اس میں ساجد علی نقوی چھپا ہوا ہے. اگر کوئی واقعہ بھی بیان کرنا ہے جس میں شہید عارف حسینی کے ساتھ ساجد علی نقوی ہے، اس واقعے سے ساجد علی نقوی کو بھی حذف کر لینا ہے. اگر یہی افراد جو ہمارے یہ معاصر ہیں آج کل کے دور میں، ایسے ہی 2 یا 3 یا 4 افراد راویوں کے اندر موجود ہوں جو علی ابن ابی طالب سے نفرت کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی واقعات اور ایسی روایات نقل نہ کریں جس میں علی ہو، تو اب ہمیں اندازہ لگائیں، ان لوگوں کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس دور میں کیا ہوتا تھا. وہ افراد جو علی سے نفرت کرتے تھے وہ کیسے روایات اور آیات کی تفسیر سے علی ابن ابی طالب کو حذف کیا کرتے تھے، واقعات کی تفسیر سے علی ابن ابی طالب کو حذف کیسے کیا کرتے تھے. عین ایسے ہی جیسے شہید عارف حسینی کے بعد ساجد علی نقوی صاحب کو پاکستان کی سیاست سے ہمارے بعض انہی طلبہ اور طلاب نے حذف کیا ہے، انہی دینداروں نے حذف کیا. ایسے جیسے تھے ہی نہیں، نہ آرٹیکل میں اس کا کوئی نام ہے، اصلاً پاکستان میں کوئی فعالیت ہی نہیں ہوئی تشیع کی، اصلاً صفر صفر صفر، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس قدر نفرت، اس قدر کینہ، اس قدر حسد. تو یہ کیسے تصور کرتے ہیں کہ یہ ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کریں گے؟ یہ صرف ایک مثال آپ کو میں نے دی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حقد انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے اور کس قدر انسان کو پستیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کو خود کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ جو فعل کر رہا ہوں یہ درست نہیں ہے. اور اس کام کے پیچھے آپ دیکھیں بڑے بڑے نام موجود ہوں گے جو یہ کام کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہی درمیان میں ایسے افراد ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے. نہیں عزیزان، یہ بات درست نہیں ہے. جس نے کوئی محنت کی ہے، جس نے کوئی کام کیا ہے، اس کو اس کا صلہ خدا نے دینا ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کس نے کہا، حق دیا ہے کہ ہم کسی کی کردار کے بارے میں، کسی کی ذات کے بارے میں فیصلہ کریں اور اس کی قضاوت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں؟ ہم پہلے اپنے نفس کی قضاوت کریں کہ ہمارا وجود کس قدر کینے سے بھرا ہوا ہے. وَيَجْتَنِبُ عَنِ الْحُقْدِ، یعنی طالب علم کو اس کینے سے اجتناب کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آخری عبارت وَيَحْتَرِزُ عَنِ التَّكَبُّرِ، طالب علم کو تکبر سے اجتناب کرنا چاہیے. یعنی خود بزرگ بینی طالب علم کا اپنے آپ کو متکبر بن کر یہ کہنا کہ میرے علاوہ حوزہ علمیہ میں کوئی عالم ہی نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے ہی نہیں، کوئی مجھ سے بہتر قرآن پڑھ نہیں سکتا، مجھ سے بہتر تفسیر جانتا ہی نہیں ہے، مجھ سے بہتر کوئی فقہ جانتا ہی نہیں ہے، مجھ سے بہتر عبارت پڑھنا کسی کو نہیں آتی ہے، مجھ سے بہتر یہ، مجھ سے بہتر یہ، مجھ. جب تک ایک طالب علم کے اندر یہ تکبر کی میں موجود ہے وہ کبھی بھی ملکوت سماوات والارض میں عظمت سے یاد نہیں ہوگا اور وہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا. مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فصل نہایت ہی مختصر تھی، لیکن ہمارا بیان بہت ہی تفصیلی ہے. میں اس بابت آپ سے عذرخواہی کرتا ہوں، لیکن میں نے مکمل عبارت پڑھی ہے، مکمل اس کی وضاحت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب ہمارے لیے مکمل واضح ہو چکا ہوگا. لیکن پھر بھی اگر کسی طالب علم کو، کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ میں مجھے اس کا سوال بھیج سکتا ہے، یا واٹس ایپ کے ذریعے سے یا میرے ای میل کے ذریعے سے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیں بقدر الوسع انشاءاللہ بحول قوت پروردگار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اے میرے پروردگار، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو ہمیں اس خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دسترخوان آداب المتعلمین سے جو تو نے ہمیں تعلیم دلوایا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نیت انہی 4 خصوصیات کے ساتھ خالص ہو جائے اور ہم بھی آسمانوں میں عظمت سے یاد ہوں، یعنی دعیٰ فی ملکوت السماوات عظیمہ کا مصداق قرار پائیں. پروردگار حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج قائم.